अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। माशाअल्लाह। अब आप अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। इंशाअल्लाह आज आपको मैं खूबसूरत दावा क्लिप जो है वो शेयर करूँगा। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी ये अमेरिका में होते हैं और माशाअल्लाह ये दावा का काम बड़ा करते हैं। और हमारे जो नौजवान आजकल जो है वो दीन छोड़ते हैं और उन्हें बहुत सारे सवालात होते हैं और कोई उन्हें जवाब नहीं देता। ये रिसेंटली मैंने इनकी स्ट्रीम देखी और इन्होंने खुदा के वजूद का बहुत खूबसूरत तरीके से रिस्पांस दिया है। मतलब और जिन साहब से इन्होंने बात की आखिर में उसने इस्लाम को दोबारा कबूल कर लिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत दावा क्लिप है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिहाजा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े स्ट्रीम्स होते हैं 6-8 घंटे के, मैं आपको बिल्कुल जो है वो जो टू द पॉइंट जो है हमें जो आर्गूमेंट चाहिए वो आपको प्रोड्यूस करूँगा, ताकि आप उसको समझें, याद करें जो मुफ्ती साहब ने आर्गूमेंट यूज़ किए, ताकि आप भी दूसरे अपने भाइयों को जो है उनसे बात कर सकते हैं और इसी तरह से दावे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और यासिर साहब का भी जो है उनका जो है चैनल जो है उनका नाम भी यासिर नदीम अल-वाजिदी है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके लेक्चर्स को भी सुनिएगा हमेशा। ये माशाअल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ी नॉलेज और विजडम से नवाजा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। तो इनके लिए दुआ भी कीजिए करें। तो मैं आपको ये इनका क्लिप दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। आप को क्या लगता है कि ये इंसानियत यहाँ तक कैसे पहुंची है? एवोल्यूशन के जरिए पहुंची है या अचानक पॉप अप हो गई, यानी क्या हुआ? जी, फिलहाल जो साइंस मार रही है हम उसी के पीछे चल रहे हैं, हम एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के पीछे चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आपको कितना परसेंट यकीन है कि एवोल्यूशन सच है? भाई अगर सच्ची बताओ तो मुझे एवोल्यूशन पे बहुत कम यकीन है, क्योंकि अगर एवोल्यूशन की माने तो हम भी एक जानवर ही है। तो वहाँ पर मुझे ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि फिर हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम मतलब बिल्कुल। रिश्तेदार वगैरह की मतलब एक कदर वदर क्यों करते हैं, हाँ, क्योंकि जानवरों में शर्म हया नहीं हमारे तो होती। कोई हुकूक होने ही नहीं चाहिए थे, जी कोई नहीं। है ना? जी ये थोड़ा बहुत मुझे मतलब जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसमें एवोल्यूशन पे। सही है। लेकिन फिर भी आप ये थोड़ा बहुत है। चलो अब अगर हम मान लें इस थोड़े बहुत को, फिर भी कितना परसेंट आपको यकीन होगा एवोल्यूशन पर? 50% है, 60% है, 70% है, भाई 40%। 40% है, ठीक है। जी चलिए, तो अगर 40% आपको ये है और 60% आपको ये लगता है कि बगैर एवोल्यूशन के सब चीजें पॉप अप हो गई, राइट? जी ठीक, बहुत जी अच्छा। पॉपअप नहीं, मैं उसको कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता वो कैसे हो गई। मुझे हाँ बिल्कुल ठीक उस है। मुतालिक। जी ठीक है। यानी नहीं, दो ही तो ऑप्शन है ना आपके पास, या तो एवोल्यूशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। एवोल्यूशन हाँ या अगर फिर हुआ है, कुछ और हो। एवोल्यूशन अगर हुआ है तो आहिस्ता 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 स्पीशीज जो है बनी है। और अगर जी एवोल्यूशन नहीं हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बनी, अचानक बनी है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा तो है नहीं ना। जी तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो नहीं। या तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई है या अचानक हुई है राइट? जी ठीक है। बीच में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। जी ये जो 40% भी आपको यकीन है एवोल्यूशन का, ये 40% भी आपको नहीं होना चाहिए था। क्यों? उसकी क्यों? वजह यह है कि आपके पास जाती तौर पर क्या एविडेंस है सिवाय इसके
کہ سائنس میں اسکول میں آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں. لیکن چونکہ آپ کو اسکول میں پڑھایا گیا ہے سائنس میں، بایولوجی میں، اور آپ سائنس سائٹ سے کر رہے ہیں، تو آپ کو لگا کہ بھئی ٹیچر صحیح بول رہا ہے، آپ کو لگا کہ کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے، آپ کو لگا کہ بھئی ڈاروین نے بات بولی ہے تو صحیح بولی ہوگی. ٹھیک ہے، جی. تو آپ کو یہ 40% یقین ہو گیا، جبکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. یعنی کسی آپ نے ایوولوشن ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. جی. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جب ہم سائنس کے بارے میں ڈوگما کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ بغیر کسی دلیل کے ہم مان لیتے ہیں محض اس لیے کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے چلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایوولوشن کو مان لیتے 40% ہی صحیح، تو ہم خدا کے وجود کے بارے میں پھر دوسرا رویہ کیوں اختیار کر؟ اسی دلیل ہونی چاہیے کہ جس کو میں ذاتی طور پر جانچ سکوں. محض کسی کے کہنے پر میں خدا کو مانوں یہ نہیں چلے گا. ہمارا دوہرا معیار ہو گیا نا یہ. جی. خدا کو ماننے کے لیے مطلب ایویڈنس یا کیسے مطلب کیسے کہہ سکتے کہ وہ ہے؟ میں وہی پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایویڈنس ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اور آپ نے خدا جی. کو نہیں مانا. اسی طریقے سے جو ایوولوشن کے ایویڈنس ہیں وہ آپ ویریفائی نہیں کر پا رہے محض اس لیے کہ کہیں لکھا ہوا ہے. آپ نے ایوولوشن کو 40% مان لیا ہے، تو آپ نے 40% ہی کیوں مانا؟ آپ نے 100% آپ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی میں تو جب تک ایوولوشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا تب تک میں نہیں مانوں گا. رائٹ جی. ٹھیک. ہے نا؟ اچھا چلیے، تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کا جو رویہ جو ہے دونوں چیزوں کے بارے میں وہ الگ ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے جی. رویے میں. ایوولوشن کے بارے میں آپ بغیر آبزرویشن کے، بغیر دیکھے محض مان رہے ہیں کسی کی بات اور 40% آپ کو یقین کا ہوا ہے، جبکہ خدا کے بارے میں آپ دلیل کا، ایسی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کو مطلب محسوس ہونے لگے. رائٹ؟ جی. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا. ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو خدا کے وجود کے تعلق سے دلیل دیتا ہوں جی. ٹھیک. جو میرے ذمے نہیں تھی لیکن میں دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% آپ کو ایوولوشن پر یقین نہیں ہے اور آپشن آپ کے پاس دو ہی ہیں، یا تو چیزیں ایوالو ہوئی ہیں یا اچانک وہ وجود میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اچانک جو چیز وجود میں آئے، ایوولوشن ایوالو بھی ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ چیزیں اچانک، اگر جو جانور ہیں وہ اچانک وجود میں آئے ہیں، پہلے نہیں تھے، تو ان کو کوئی نہ کوئی وجود میں لانے والا تو چاہیے نا. جی. ہاں. ہے نا؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بال میدان میں پڑی ہے اور بغیر کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل فورس کے وہ موو ہونے لگے؟ نہیں. ممکن نہیں ہے. میں مطلب آپ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ دے رہے کہ کوئی چیز خود سے نہیں آ سکتی. کوئی چیز خود سے نہیں آ سکتی. پھر تو یہ خدا پر بھی لاگو ہوتا ہے. اگر خدا بالکل خود سے آ سکتا ہے تو پھر کائنات کیوں نہیں؟ بالکل، آپ کا آبجیکشن بالکل صحیح ہے. یا پرابلم، کائنات پہ ہم ایک دے سکتے ہیں نا مفتی صاحب، ملٹی ورس تھیوری. ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ یونیورس اتنا فائن سنیے ٹیون کیسے؟ سنیے جی. یہ جو آبجیکشن آپ نے کیا ہے یہ ریچرڈ ڈاکنز کا آبجیکشن ہے. جی. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کیا تھا سیگان کا، اب آپ لائے ریچرڈ ڈاکنز کا. ٹھیک، تو مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ ہے نا وہ یہ ہے جی. کہ ہر وہ چیز کہ جس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی بگننگ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا آغاز کرنے والا کوئی نہ کوئی فیکٹر ہونا چاہیے. رائٹ؟ جی. اچھا، ہمیں 100% معلوم ہے کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. جی. جب اس کا انیشیشن ہوا ہے تو انیشیٹر بھی چاہیے. جی. ٹھیک ہے، خدا کا آغاز نہیں ہوا ہے، جی. تو جب خدا کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے انیشیٹر نہیں چاہیے. کیوں؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ سب کا تو آغاز مان لیا، خدا کا نہیں مانا. رائٹ؟ جی. جی. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کے اسکول میں کو ایجوکیشن ہے یا سیپریٹ ایجوکیشن ہے؟ کو ایجوکیشن ہے. کو ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، میں مثال ذرا ویسی ہے. مان لیں کل آپ ایک لڑکی کو پرپوز کریں جا کے اور آپ اس سے کہیں
کہ ول یو میری می، ہے نا، آپ نے جی پرپوز کیا اس کو انگوٹھی لے کے آن یور نی، بالکل ویسٹرن اسٹائل میں آپ اس کو پرپوز مار رہے ہیں، ٹھیک. تو جی ٹھیک وہ لڑکی بہرحال خاندانی ہے، تو وہ ٹھیک آپ سے یہ کہتی ہے کہ بھائی ویسے تو آپ مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گی. ٹھیک. جی ٹھیک وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو ماں نے کہا کہ بھائی لڑکا ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ میں ذرا تمہارے ابا سے پوچھوں گی. ابا سے جب پوچھا گیا تو ابا نے کہا کہ ہاں بھائی ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا ہم اور تحقیق کر لیں، میں چھوٹے بھائی سے معلوم کرتا ہوں. اس طرح ہر ایک آدمی دوسرے پر ڈالتا رہا جی اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہمیشہ. یہ بتائیے کہ جی کبھی آپ کی شادی ہوگی؟ نہیں کبھی بھی نہیں ہونے گی. ٹھیک. جی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا چاہیے جو یہ کہے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فائنل کرتا ہوں لڑکا بہت اچھا ہے. ٹھیک ٹھیک. جیسے ہی یہ سلسلہ رک جائے گا، ایک جی دم ہر ایک آدمی ہاں کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ لڑکی ہاں کر دے گی اور آپ کی شادی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، لیکن ہم جس نے وہ انشل سٹارٹ کیا، جس نے وہ ہاں کیا، ہم وہ ایسا کیوں مان لے کہ وہ خدا ہی ایک تو نہیں مان لے کہ وہ بگ بینگ ہی تھا، بگ بینگ بنا کسی کاز کے ہو گیا اور اپنے آپ سے ہو گیا. میں میری ابھی دلیل مکمل نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے اب جس طریقے سے اس کو ہم بولتے ہیں انفینٹ ریگریس. ٹھیک ہے، نام سنا ہے انفینٹ ریگریس کا؟ جی نہیں ہے نا. جی ہاں اس کو انفینٹ ریگریس بولا جاتا ہے جی کہ ایک کے بعد ایک کے انفینٹ بعد مطلب ایک کے بعد ایک اور یہ سلسلہ کہیں نہ رکے، تو یہ انفینٹ ریگریس ہے اور انفینٹی. انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم ایک یونیورس کا جو ہے کہ دلیل دوسری یونیورس، دوسری کی تیسری، تیسری کی چوتھی، اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہے ملٹی ورس تھیوری کو مان لیں، تو جی یہ جو موجودہ یونیورس ہے نا یہ کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گا. جی اگر انفینٹی کو مان لے، اگر اسی طریقے سے انفینٹ سائیکل یہ مان لے چلتا رہے کہ ہر یونیورس دوسرے یونیورس کا سبب ہو، تو یہ والا جو یونیورس ہے نا جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا، جس طرح آپ کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، ہے نا. تو جی ہاں اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. پہلا آپشن کہ اس یونیورس نے اپنے آپ کو خود وجود بخشا ہوگا، اس کا کوئی سبب پیچھے نہیں ہے. جی ٹھیک. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس یونیورس کا کوئی ایسا سبب ہوگا کہ جس کا کوئی سبب نہیں ہوگا. جی ٹھیک. ٹھیک. اچھا، اب پہلا ہمیں آپشن طے کرنا ہے کہ پہلا ٹھیک ہے دوسرا. اب یہ طے کرنا ہے کہ پہلا ٹھیک ہے دوسرا. مان لیجئے پہلا والا کہ ایسا یہ یونیورس اس نے خود ہی اپنا آغاز کر دیا اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، تو جی یہ آپشن اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ ہمارے آبزرویشن کے خلاف ہے. جی آبزرویشن بھائی، یہ یونیورس کو آپ سمجھ لیجئے ایک بال ہے. میں نے جیسے کہا کہ ایک بال ایک ایکسٹرنل فورس کے بغیر موو نہیں ہو سکتی. اس بال کو آپ انفلیٹ کرتے رہیے، بڑھاتے رہیے، بڑھاتے رہیے، بڑھاتے رہیے، بڑھاتے رہیے، یہاں تک کہ اس کو یونیورس کے سائز پر لے جائیں. جی ٹھیک. تو جب ایک چھوٹی بال موو نہیں کر سکتی ہے بغیر کسی ایکسٹرنل کاز کے، اسی بال کو جب آپ نے بڑا کر دیا اس گلوب کے سائز کا یا اس سولر سسٹم کے سائز کا یا یونیورس کے سائز کا، تو اب اس کی پراپرٹیز اچانک چینج کیسے ہو گئی؟ اب اس کو ایکسٹرنل فورس کیوں نہیں چاہیے؟ تو یہ تو ہمارے ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے خلاف ہے. خلاف ہو گیا. تو ہمارا جو دوسرا آپشن ہے وہی بچا کہ اس یونیورس کو کک اسٹارٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا سبب چاہیے کہ جس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. اسی لیے میں نے کہا ٹھیک کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس کائنات کا جس نے آغاز کیا ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اس کا کوئی آغاز نہیں ہے تو اسی کو ہم خدا کہیں گے. جی پھر اس لحاظ سے ملٹیورس تھیوری آپ کہتے ہیں غلط ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے. ایک خدا جو ہے ملٹی جی یونیورس بنا سکتا ہے. جی ملٹیورس میں تو پھر انفینٹی یونیورس آتا ہے. نہیں، یہ جو چیز ہے انفینٹ یونیورس، یہ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے. یہ جی محض ایک ملٹیورس تھیوری بھی بس تھیوری ہے. ہاں بس تھیوری ہے، یہ بھی ہائپوتھیسس جی ہے. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو تھیوری بھی نہیں مانتے، یہ ہائپوتھیسس ہے. تو
سائنس میں کیا ہوتا ہے, پہلے ایک اوپینین دی جاتی ہے, پھر ہائپوتھیسس بنتی ہے, پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کے بعد تھیوری بنتی تھیوری ہے. پھر فیکٹ. ہاں فیکٹ نہیں, سائنس میں فیکٹ نہیں ہوتا, تھیوری ہوتی ہے, لاسٹ سائنس تھیوری تک جاتی ہے, تھیوری کے آگے کوئی فیکٹ نہیں ہوتا آج کل سائنس, ماڈرن سائنس میں. جی اگر جو تھی اس کو پہلے تھیوری تھی کہ یہ سن کا ریوالو کر رہی ہے, تو آج تو فیکٹ بن گئی نا, یا بلیک نہیں ہول نہیں نہیں نہیں, جو اس کو پہلے بھی تھیوری تھیوری ہی تھی. بولیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس کو ڈبل چیک کیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سائنس, آج کی جو سائنس ہے نا, موجودہ سائنس, وہ فیکٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتی ہے, وہ ہمیشہ تھیوری کا ہی لفظ استعمال کریں گے, چاہے وہ فیکٹ ہی کیوں نہ ہو. وہ فیکٹ کے لیے بھی تھیوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور تھیوری کیسے بنتی ہے, ایک آدمی کا ایک نظریہ, پہلے ایک اوپینین بنتی ہے, اوپینین فارم ہونے کے بعد ہائپوتھیسس ہوتی ہے, ہائپوتھیسس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کے بعد تھیوری بنتی ہے. اس طرح یہ 4-5 اسٹیجز ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک سائیڈ کی بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملٹی ورس تھیوری ہے وہ ابھی کچھ لوگوں کے نزدیک ایک ہائپوتھیسس ہی ہے, یعنی اس کا ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہوا, ہو بھی نہیں سکتا, ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ جو انفینٹ ورس کی آپ بات یونیورس. کرتے ہیں, وہ تو بالکل ہی گئے گزرا, اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, اس کا مطلب ابھی وہ بھی ہائپوتھیسس ہی ہے, اس کا کوئی جی نہ, وہ ایکسپیریمنٹ. کبھی ہائپوتھیسس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, ہاں مطلب ایک اس کا پاسبلٹی, پاسبلٹی ہے بس. ایک یہ کسی نے کہہ دیا کہ ہاں جی اس بات کا امکان ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے امکان, تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے علاوہ اور بھی کائناتیں ہوں, بلکہ قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے. وہ کیسے؟ پہلی آیت, الحمدللہ رب العالمین, سب جہانوں کا مالک, سب جہانوں کا مالک. تو یہ جو عالمین ہے, اس سے تائید ہوتی ہے کہ بھائی اس یونیورس کے علاوہ اور بھی یونیورس ہے, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جنت ایک الگ یونیورس ہے, جہنم ایک الگ دنیا ہے, یہ جس دنیا میں ہم ہیں وہ الگ ہے, برزخ ایک الگ دنیا ہے, الگ الگ. یہ پورا کانسیپٹ شروع سے ہے, ایسا نہیں کہ ابھی یہ کانسیپٹ نکلا ہے, ملٹی ورس اب آ گیا تو ہم کہنے لگے ہاں جی ملٹی ورس ہے. تو خیر, تو اب یہ ثابت ہوا کہ ہر چیز خدا کے علاوہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور جس کا آغاز ہوا ہو اس کے لیے آغاز کرنے والا چاہیے, اور جو آغاز کرنے والا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اس کے پیچھے سبب ہوگا تو اس کو ہم انفینٹ ریگریس کہیں گے, اور انفینٹ ریگریس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو آغاز کرنے والا ہے, یہ جو کک اسٹارٹر ہے, یہ جو انیشیٹر ہے, یہ جو اوریجنیٹر ہے, کہیں گے. اسی کو ہم خدا بولیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ کلیئر ہو گیا کہ خدا کی ایگزسٹنس پہ. ہاں, تو خدا کی ایگزسٹنس یہ کلیئر ہو گئی ہے, اور یہ جی ہاں, آبزرویشن کی بنیاد پر الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک, جی اب آئیے اگلے سٹیپ پر. اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں آپ کو, کارل سیگن یا کسی اور کا جو مقولہ ہے نا کہ big claim needs extraordinary claim needs an extraordinary evidence, کہ بھئی extraordinary اگر claim ہوگا تو extraordinary evidence چاہیے, ہے نا. جی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں, آپ, اس دنیا کا ایک بندہ, اور ہمارا جو آبزرویشن ہے کہ بچے کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اس سبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اور اگر یہ سبب اسی طریقے سے چلتا رہے تو کبھی بھی بچے پیدا نہ ہو, میرا اور آپ کا وجود نہ ہو. یہ ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس ہی تو ہے. جی ٹھیک. اگر ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں ہمالیہ جیسا سائز کا کوئی ایویڈنس چاہیے جو اتنا بڑا نظر آئے جتنا ہمالیہ پہاڑ, تو یہ تو حماقت ہے. تو ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ایویڈنس جس کو آپ ریفیوٹ نہ کر سکیں سوائے اس کے کہ آپ پاسبلٹی نکالتے رہیں. یہ جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے, اس کو آج تک ریفیوٹ نہیں کیا جا سکا ہے. ہاں پاسبلٹیز نکالی, ہو سکتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے, یہ ساری ہو سکتے والی بات ہے, اس کو ریفیوٹ کیجئے. جی ٹھیک. جی پھر تو سیدھے چلنا ہوگا کہ مذہبوں سے. ٹھیک ہے, اب جب خدا کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا, ہاں, پھر دیکھنا ہوگا کہ اب مذہب, اب خدا موجود ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک جب جی بات کلیئر ٹھیک ہو ہے. گئی, اب اگلا اسٹیپ آ جی جائیے. اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جی, اگلا اسٹیپ ہے پھر کون سا, مطلب اس کا مذہب ٹھیک ہے.